रहमान रहीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आअदतुम मिनल मुशरिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा मदनी सूरत है, तरतीब में 9 नंबर पे है, नुज़ूल में 113 नंबर पे है। सूरह मायदा के बाद नाजिल हुई। इसकी शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। आसान सी बात यह है कि सूरतुल अनफाल और ये सूरत, ये दोनों मौजू के एतबार से एक है, गोया एक ही सूरत है और ये सूरत की जुज़ है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। एक बात मशहूर है कि जब भी ये सूरत शुरू करो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनन्नार पढ़ो। ये बिल्कुल गलत है, कोई मसला नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है कि इससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनन्नार पढ़ना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते थे, मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, किस चीज़ ने तुम्हें भड़काया कि तुमने सूरह अनफाल जो मसानी में से है, मसानी वो सूरतें हैं जिनकी आयात 100 से कम हैं, और मिईन वो सूरतें हैं जिनकी आयात 200 से 100 से ज़ायद है। वो कम है, ये ज़ायद। यार तुमने अनफाल मसानी में से है, 100 से कम है, वो तुम पहले ले आए हो। सूरह बरात जो मिईन में से है उसको बाद में ले आए हो, और दरमियान में तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं रखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं रखी। तो सब तिवाल में तुमने इनको रख दिया है कि ये बड़ी 7 सूरतें हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सूरतें नाजिल होती थीं तो फरमा देते थे कि ये आयात फ़लाँ सूरत में रखो, ये फ़लाँ में रखो, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था। तो सूरह अनफाल मदीना मुनव्वरा में पहली सूरत नाजिल हुई, सूरह बरात आखिर में नाजिल हुई। किस्सा दोनों का मुशाबे है एक दूसरे के। हमने ये यकीन किया कि ये इसी से है, और मेरे आका दुनिया से फौत हो गए। हमारे लिए ये बयान नहीं किया कि इसमें आपकी हिकमत थी कि मेरे सहाबा किराम इस काबिल है। तो जो कुछ सहाबा किराम ने किया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हर किस्म की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के पास है। इसलिए फरमाया कि हमने सूरह अनफाल के बाद इसको रख दिया। वो मदीना मुनव्वरा में पहली, ये मदीना मुनव्वरा में आखिरी है। इस बात को इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताबों में लिख दिया है। बाकी बहुत सारी और बातें हैं, मैं वो बात बयान करने लगा जो मेन बात है कि सूरह अनफाल और सूरह बरात में तफसीर खाजिन में लिखा हुआ है कि इनमें वजह तशबीह क्या है। वजह तशबीह ये है कि सूरह अनफाल में भी अल्लाह के वादों का जिक्र है और सूरह बरात में वादों के तोड़ने का जिक्र है कि तुमने वादे तोड़े हैं। बस अब आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये ज़हन में रखना कि बराअतुन यानी अनफाल में झगड़े नहीं करने, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिन मुशरिकीन ने वादा तोड़ा है अब तुम भी वादा तोड़ दो, इब्तिदा उधर से हुई है। ये बरात नामा है, इलाकों में रवाना करो और मौसम हज में भी ऐलान करो ताकि तमाम लोगों को इस बारात का इल्म हो जाए
آئندہ ہمارا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حج کے موقع پہ 4 مہینوں کا نام نہیں لینا، کیونکہ 4 میں حج کے موسم تک کچھ مہینے گزر چکے ہوں گے۔ یہ حکم شوال 9 ہجری کا ہے، اس میں اترا۔ یہ جو اعلان ہوا کہ اعلان کر دو، یہ 9 ہجری شوال میں تھا۔ ہاذہ براۃ، یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی۔ ہاذہ براۃ، یہ برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مبتدا بناؤ اور خبر آگے ہے الی الذین عاہدتم، یہ ترکیب بھی بن سکتی ہے۔ یہ برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب برات کس کو کہتے ہیں؟ ترک الموالات و رفع الامانات، محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑنا اور امان کو اٹھا دینا۔ مشرکین نے ایسے کیا، اب تم بھی کرو۔ جی یہ تفسیر جساس میں رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھنا، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ براءتن پہ تنوین برائے تفخیم ہے، ایک بزرگی اور بڑی چیز بیان کرنے کے لیے۔ براءت من اللہ، یہ برات کو عام نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں بیزار، میرے پیارے پیغمبر بیزار، ہم برات کر رہے ہیں۔ کیا مطلب برات کا؟ کہ اعلان کر رہے ہیں کوئی مشرکین سے تعلق نہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ آپ جب بھی انشاءاللہ زندگی میں بیان کریں گے، اللہ آپ کو علم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تو یہ ضرور بیان کرنا زندگی میں بار بار، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے شرک نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ برات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور ہے کدھر؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جی مراد مشرکین اطراف مکہ ہے، کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، اس لیے الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ کیا مراد ہے؟ جو مشرکین مکہ اطراف میں رہتے تھے، کیونکہ مکہ تو فتح ہو چکا تھا 8 میں، اور یہ برات 9 ہجری کی بات ہے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابن العربی نے اس کا حل کیا ہے کہ وعدہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا، جب بات آئی تو عاہدتم من المشرکین، تمام صحابہ کرام کو خطاب کیا۔ دیکھو نا، بات ایک آدمی کی ہو اور ذکر سب کا آ جائے تو کوئی وجہ ہوگی نا، اگر وہ بات سچی ہے۔ قرآن مقدس جو بات کرتا ہے اس کے اندر کوئی شک شبہ کمزوری نہیں ہوتی۔ کیا تھا میرے آقا نے وعدہ، لیکن تمام صحابہ کرام اس میں موجود ہیں۔ مثلا حاجی صاحب اپنی برادری کی طرف سے کسی سے وعدہ کرے، برادری متفق ہو تو وہ وعدہ ساری برادری کا ہوگا، صرف حاجی صاحب کا نہیں ہوگا۔ اب تو بات سمجھ آ گئی۔ میں کہیں بات کروں جی تو آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری اولاد ہے تو آپ بھی اس وعدے میں میرے ساتھ ہوں گے، اگر وہ جائز بات ہے، آپ اس پہ متفق ہیں۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیا تھا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ متفق تھے۔ اس لیے الذین عاہدتم من المشرکین، طرف ان لوگوں کے کہ تم نے وعدہ کیا تھا مشرکین سے۔ آگے چلتے ہیں جی، فسیخو، پس تم ٹھہرو۔ ایک تو یہاں ذہن میں رکھنا کہ فسیخو، یہ فسیخو میں کولو معذوف ہے، اور دوسرا سیخو کا معنی کرو سیرو۔ فسیخو، پس چلو پھرو ملک میں 4 مہینے بے خوف ہو کے، اس میں لڑائی نہیں۔ شوال، توجہ، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، بعضوں نے ایسے کہا،
اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے ذوالحج، جی، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ مشہور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے بات کی شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ بھی روایات ملتی ہے۔ بہرحال فسیخو، قولو، کہو تم کہ سیر کرو بھائی، جاؤ زمین میں چلو پھرو 4 مہینے تک۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یقین کر لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، کہ اللہ تمہاری گرفت نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، وہ قادر ہے جب چاہے جیسے چاہے تمہاری گرفت کر لے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی یہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان بمعنی اذان ہے نا جی، یہ بمعنی فعال ان کے ہے، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، خیال کرنا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ فرمایا زمرہ اور بنی کنانہ جو اپنے عہد پہ ثابت قدم رہے، ان کو عہد گزرنے تک کچھ نہیں کہنا، وہ وعدے کے پابند ہیں جی۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الناس لوگوں کی طرف سے، دن حج اکبر کے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہونے والا ہے مشرکین سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے، ورنہ حج اکبر ہر حج حج اکبر ہے، کیونکہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ جو حج ہے نا یہ حج اکبر ہے۔ اور جمعے کے دن آئے، یہ کوئی اصطلاح شرعی اصطلاح نہیں کہ جمعے کے دن حج آ گیا تو وہ حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمرے کے مقابلے میں ہے، عمرہ اصغر حج ہے اور یہ بڑا حج ہے۔ ربنا تقبل منا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ سب سے پہلے ایک بات سن لیں کہ سورۃ التوبہ وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ سورت میں اہل ایمان میں سے کچھ کی خصوصی توبہ اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا ہے۔ مشرکین سے برات کے اعلان کی وجہ سے اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ ایک اس سورت کے چند نام اور ہیں مولی زبیر: الفاضحہ، منافقوں کو رسوا کرنے والی، المکشکشہ، نفاق سے نجات دینے والی، المعبرہ، جو کچھ دلوں میں ہے اس کی تفسیر کرنے والی، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ العذاب، سورۃ العذاب۔ 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، 2537 کلمات ہیں، 11360 حروف ہیں۔ ضروری بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ باقی اس کا شان نزول سن لیں توجہ سے۔ ان ابتدائی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سورت کے نزول کے وقت 4 قسم کے کفار تھے، کم از کم سن لیں، کچھ اشارہ لکھ لینا، جن سے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کافی باس مباحثہ کے بعد 10 سال کے لیے جنگ بندی پر صلح ہوئی۔ 10 سال صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کوئی فریق دوسرے پر حملہ آور نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی فریق کسی فریق کے حلیف پر حملہ آور ہوگا۔
اس کے بعد قبیلہ بنی بکر نے، جو قریش کا حلیف تھا یعنی مددگار تھا، رات کے وقت قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے عہد شکنی کر کے اسلحہ فراہم کیا اور فوجی قوت بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے لڑائی کی تیاری کی اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ کفار کسی رعایت اور مہلت کے مستحق نہ تھے۔ یہ جو بزم میں تقریر ہوتی ہے، عبد الرحمن داؤد انعام رحمان صاحب کو کہو کہ کسی وقت کسی ایک ساتھی کی، جس طرح ذہین ساتھی ہے، فتح مکہ موجود ہو، ان کو فی الفور جلا وطن کرنا یا قتل کر دینا مناسب تھا، لیکن اشہر و حرم کی وجہ سے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد ان کے قتل کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی توبہ کرنے کا بھی، کہ اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو انہیں قتل و قید کی صعوبت میں نہ ڈالا جائے۔ ایک دوسرے وہ کفار تھے جن سے صلح کا معاہدہ ایک خاص وقت کے لیے کیا گیا تھا، وہ 10 سال، یہ خاص وقت، اور وہ اپنے معاہدے پر قائم تھے۔ انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، جیسے قبیلہ بنی زمرہ، قبیلہ بنی مدلج۔ توجہ کرنا، اس سورت کے نزول کے وقت اس مدت میں چند ماہ باقی تھے۔ ان کے بارے میں حکم ہوا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ۔ تیسرے وہ کفار تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں تھا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ یاد رکھنا جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تک اعلان کر کے ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس کے بعد جزیرۃ العرب سے نکال دیے جاؤ گے۔ یہ اعلان سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ اعلان وغیرہ کیا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آ گئی؟ ان باتوں کو ذرا دہرا لینا، ذرا دروشی۔ الحج الاکبر، یہ یوم النحر مراد ہے، یعنی 10ویں کا۔ کون سا مراد ہے؟ یوم الحج الاکبر، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ اور یہ کون سا سال تھا؟ سن 9 ہجری، سن جس میں یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ رواہ البخاری۔ یہ چند چیزیں ضروری تھیں۔ اب چلتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف دن حج اکبر کے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ بے شک اللہ بری ہونے والا ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر مشرکو تم نے شرک سے توبہ کر لی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر گئے پھر یقین کر لو بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو گرفت سے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب۔ قاری انعام اللہ صاحب کہتے ہیں استاد جی خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، اور کفار کو خوشخبری دردناک عذاب کی یہ تحکم ہے بطور مذاق کے، ذلیل کرنے کے لیے۔ مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین سے، پھر انہوں نے، کس میں بیان ہو رہی تھی نا 4 قسم کی، پھر انہوں نے کوئی چیز میں کمی نہیں کی اور نہ مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کے، پھر تم مکمل کرو ان کی طرف ان کا وعدہ مدت تک۔ یہ بنو کنانہ تھے، ان کی مدت عہد 9 مہینے تھی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے متقین کے ساتھ۔ جب گزر جائیں اشہر الحرم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسلاخ تو کہتے ہیں جانور کو چمڑے سے جدا کرنا، جانور کو چمڑے سے یعنی چمڑا اس کا ادھیڑ دینا، اتار لینا، تو بھائی یہ استعارہ ہے بمعنی مزا و خرجا،
اور یہ فیض اللہ صاحب بات سمجھی ہے، ان سلخا بمین مزا و خرجا استعارہ ہے۔ عزت والے مہینے جو میں نے بتائے ہیں 4 اکٹھے یا رجب علیحدہ، پھر قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور پکڑو ان کو تم اور قیدی بناؤ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر طاق کی جگہ۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پس چھوڑ دو ان کا راستہ، ان کو کچھ نہیں کہنا اگر توبہ کر لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی ایک مشرکین سے آپ سے پناہ مانگے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ اس کو پناہ دے دیں۔ آپ نے کافی میں پڑھا ہوگا بعض اوقات فعل حذف ہوتا ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے، دوبارہ ایک فعل بطور تفسیر لایا جاتا ہے۔ اب ان اخذن، ان تو فعل پہ آتا ہے، اصل میں ان استجار کا اخذن ہے، وہ فعل حذف ہوا، ابہام پیدا ہوا، استجار کا دوسرا فعل اس کے لیے بطور تفسیر کے لایا گیا ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، عام معنی کرتے ہیں شہزادے یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کا کلام، لیکن یہاں خطہ تعلیلیہ ہے، اب معنی کریں گے تاکہ سن لے اللہ کی کلام کو۔ پھر سمجھو یہ خطہ غایہ کے لیے نہیں ہے، ثمرہ کے لیے ہے۔ عام خطہ کا معنی داؤد کرتا ہے یہاں تک، تفسیر روح المعانی میں ہے اس کا معنی کرو تاکہ وہ سن لے اللہ کی کلام کو۔ عرفان، علی اور عاطف صاحب یہاں بیٹھے رہو یہاں تک کہ استاد جمیل صاحب آئیں، یہ یہاں تک غایہ کے لیے ہے۔ 3 بیٹھے رہو تاکہ داؤد بھی آ جائے، اب خطہ ثمرہ کے لیے، میں اب سمجھ گیا۔ پھر پہنچا دے اس کو اس کے امن کی جگہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم ہے جو جانتی نہیں ہے۔ کیف یکون، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے وعدہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، یعنی وعدے کی پابندی، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد الحرام میں، بنو کنانہ، پر جب تک وہ قائم رہے وعدے پہ تم بھی قائم رہو وفا پہ، جناس الاشتقاق۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے متقین، یعنی جو وعدے کو توڑنے میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ وہ وعدے پہ پابند رہے مشرکین، اور اگر وہ غالب آ گئے تم پہ نہیں رعایت کریں گے مسلمانوں تمہارے بارے قریبی رشتہ داری کی، نہ کسی وعدے کی کوئی پابندی نہیں کریں گے، تمہیں خوش کرتے ہیں منہوں کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حالانکہ انکار کرتے ہیں دل ان کے وفا سے، اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ تبدیل کیا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں حقیر قیمت، یہ مال خریدا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے حقیر قیمت، پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے منافق۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ نہیں رعایت کرتے کسی مومن کے بارے میں، نہ رشتہ داری کی نہ وعدے کی، کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملے میں۔ فہم اخوانکم، ہم معذوف ہے، ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں بعد وعدہ کرنے کے، اور تان لگائیں، عیب لگائیں تمہارے دین میں، اب تم لڑائی کرو کافروں کے ائمہ سے، یہاں وضع ظاہر ائمۃ الکفر موضع مضمر آیا، ہم کافی تھا، لیکن مزید مذمت بیان کرنے کے لیے کہ ان کے سرداروں کو مارو، بے شک ان کے لیے کوئی ثابت قدمی نہیں ہے ایمان پہ، شاید کہ وہ رک جائیں کفر سے۔ کیا تم نہیں لڑائی کرتے اس قوم سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالے، اور حالانکہ انہوں نے ابتدا کی تمہاری ساتھ پہلی دفعہ، انہوں نے مقاتلہ، معاہدہ اور لڑائیاں شروع کی ہیں۔ مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ توبیخ ہے بھائی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر ہو تم مومن۔
میرے پیغمبر کے سچے یارو ان سے نہیں ڈرنا، قتال کرو ان سے، اللہ انہیں عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا ان پہ، اور قوم مومن کے سینوں کو اللہ کھول دے گا اور لے جائے گا، شفا دے گا، یہ نہیں کھول دے گا، اور لے جائے گا ان کے دلوں کے غصوں کو، سینے صاف، بیماری سے پاک، اور اللہ رجوع فرماتا ہے جس پہ چاہتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، واللہ علیم الحکیم۔ زجر آئی جی، کیا تمہیں گمان ہے کہ چھوڑے جاؤ گے مسلمانوں، اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اللہ جانتا ہے، اور جنہوں نے نہیں پکڑا اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کوئی دوست، اللہ انہیں نہیں جانتا ہے، جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر رکھنے والا ہے اعمال کی۔ عباس بن مطلب نے جب علی بن ابی طالب نے انہیں ملامت کی کہ مکہ میں تم شرک کرتے ہو، کہنے لگے ہم مسجد الحرام کی تعمیر کرتے ہیں، کعبہ کو غلاف چڑھاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم جو ہے جناب قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ جواب آیا نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ صحیح نہیں ہے کہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، درا حال گواہی دینے والے ہیں اپنی جانوں پہ کفر کی، ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نجاست معنویہ تمہارے اندر ہے، تعمیر کر کے کیا کرو گے؟ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار ہم خالدون، یہ لوگ ضائع ہو گئے اعمال ان کے، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة، نہیں سوائے اس کے تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور دن آخرت کے ساتھ، ہم ان کی تعمیر قبول کرتے ہیں، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے وہ سوائے اللہ کے، ان کی نمازیں، ان کی باتیں قبول ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہ لوگ راہ راست پہ چلنے والوں میں سے ہیں۔ عسیٰ کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، لیکن جب ایسے موقع پہ تو اس کا معنی یقین کیا جا سکتا ہے۔ کیا تم نے بنا رکھا ہے، استفہام انکاری، کیا تم نے بنا رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا، اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنا، مثل عمل اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، یہ مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں فرماتے ہیں قوم ظالم کی، ہدایت کاملہ عطا نہیں کرتے، ایصال الی المطلوب نصیب نہیں کرتے۔ بشارت آئی الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجہ، خبر ہے اعظم درجہ، یہ بڑے ہیں باعتبار درجے کے اللہ کے ہاں جی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہاں میں ایک علمی بات بتانے لگا مولی امتیاز، توجہ، فَفْہَمْ، تدبر وتفکر، فہمتم؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بس مولانا اعتراض کرتے ہیں، امیر صاحب یہ بڑا بھائی مخلص آدمی ہے، ہر وقت آپ کی فکر میں لگا رہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ اسے عالم با عمل بنائے، اللہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔ یہ جو ہے نا جی، اس میں تفضیل اعظم درجتاً، یہ مطلقاً عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ مشرکوں کا بھی درجہ ہے اور مومنوں کا بھی درجہ ہے، ہاں مومن درجے میں بڑے ہیں، نہیں مشرک کا تو کوئی درجہ نہیں، وہ تو عمل میں کل آدم ہے، آپ نے نہیں سمجھی، سمجھو، یہ بہت بڑا میں نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ شہزادہ فلاں لڑکے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے،
اگر وہ لڑکا ہے ہی گندا تو مطلقاً میں اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اگر اس میں کچھ خوبیاں ہیں، شہزادے میں زیادہ ہیں، تو پھر مقصد یہ ہوگا وہ بھی اچھا ہے، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ تو مشرک کی تو کوئی اللہ کے ہاں وقت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں اعظم و اس میں تفصیل استعمال ہو رہا ہے عظمت کے بیان کے لیے۔ مطلق مومن کا بڑا درجہ ہے، مشرک تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے اور رضامند کی، اور باغات ان کے لیے، ان میں نعمتیں ہوں گی دائمی، دروں حالے کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی ان کے ہاں اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، نہ پکڑو تم اپنے آبا و اجداد کو اور بھائیوں کو دوست اگر وہ محبت رکھیں کفر کے ساتھ ایمان پہ۔ جتنے سگے رشتہ دار ہوں، اگر وہ مشرک کافر ہیں تو دنیاوی معاملات میں چلو، لیکن محبت نہ رکھنا دل کے ساتھ، انہیں اپنا دوست نہ بنانا، سگا باپ کیوں نہ ہو۔ اور جس نے بھی ان کے ساتھ تم میں سے دوستی رکھی پس یہی لوگ ہیں ظالم۔ باپ ہے، ماں ہے، کافر کیوں نہ ہو، پرلے درجے کے، محبت پیار سے پیش آنا، کھانا کھلانا وغیرہ، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ نہیں۔ مر جائیں تو ان کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا قبیلہ اور مال، جس مال کو تم نے کمایا ہے، بدیالوی صاحب میرے یارن تے بھائین، اس دن بھی ٹیلی فون تے میں نو کہہ رہے سن کہ فلانے بندے نو کہو نا میں تے بدیالوی تو بھائی بنے ہوئے ہیں، تے اسی تو آپس ایک دوسرے کو کوئی گل نہیں چھپانے۔ اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، بڑے کم دے لوگ ہیں، بڑی دین دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہاں دی لمبی عمر فرمائے۔ تو پیار نہ میں نو کہنے ہونے کہ وہ مال جس کو تم نے کمایا، محنت کی، تو کہتے ہیں عاملین تو ایک طرف تو وہ نہیں کرتے نا، یہ تو بغیر محنت کے آ جاتا ہے۔ تو میں پھر انہیں مذاق سے کہتا ہوں تم بول کے مال لیتے ہو، ہم لکھ کے لے لیتے ہیں، کون سی ہے؟ تو یاروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور مال جس کو تم نے کمایا اور تجارت کے تم ڈر کرتے ہو ماندہ پڑ جانے کا، اور ٹھکانے کے جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ اگر زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، جلدی یا دیر کے ساتھ عذاب آئے گا۔ ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رہنمائی نہیں کرتا ایسی قوم کی جو فاسق ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی انعام الرحمن صاحب کی شادی کا ارادہ ہے، اب تیاری شروع کرنی ہے، دعا فرماؤ جلدی سے جلدی میں اس فریضے سے فارغ ہو جاؤں۔ سب دل سے کے ساتھ آمین کو، یا اللہ مجھے اس فریضے سے فارغ فرما، اور مسلمان جن کے ذمے جتنے حقوق ہیں، شادیوں والے، اولاد کے حقوق، اللہ ان سے فارغ فرما۔ جامع مسجد اکبری کا کام ہو رہا ہے، دعا کرو اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ اس مدرسے کے جتنے کام حاجت اور مان سب بیان کر رہے تھے یا نہیں کیے، اللہ سب مکمل ہو جائے، غیب سے ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، میرے اللہ فضل فرما دے، اب راضی ہو جا، باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، معاف فرما، ہماری نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ خاتمہ بالایمان فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔
برحمتک یا ارحم